अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इमरान खान ने एक बार फिर जो अटक में बातें की थी वो भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जो साजिश के अंदर शरीक हैं उनमें से एक एक शख्स को जानता हूं, उनकी शक्लें आंखों के सामने घूमती हैं। यही बात उन्होंने कल अटक में भी कही थी। इमरान खान साहब के बयानिए में एक तब्दीली ज़रूर है। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने बयानियों को कुछ इस तरीके से बना लिया है कि बाकायदा तौर पर अब वो इदारों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कल अटक में भी कहा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले बताया था कि बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत को संभाला है और अगर अब ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैंने खुद भी उन लोगों को बताया जो साजिश का मुकाबला कर सकते थे, साजिश को रोक सकते थे, और फिर उस वक्त जो वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन, उनको भी कहा कि उनको बताएं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इमरान खान साहब कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सके इस सिलसिले में। और उसी को आगे बढ़ाते हुए शीरी मज़ारी साहिबा के कुछ बयानात हैं। आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहती हैं कि मैं न्यूट्रल से सवाल करती हूँ कि क्या ये सब कुछ आपने सोचा था जब आपने साजिश को सपोर्ट दी, उसके नतीजे में मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्जी और पार्लियामान की तबाही और जमहूरियत के साथ ये हाल हुआ? क्या वजह थी कि एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब होने दी? इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या PTI के मुख्तलिफ जो बयानात आजकल सामने आ रहे हैं, और शीरी मज़ारी ने दो चार और भी सवाल उठाए। उन्होंने DGISI के दौरा वाशिंगटन अमरीका के ऊपर वो सवालात उठा रही हैं। वो ये भी सवाल कर रही हैं क्या कोई बेसिस फ़ौजी अड्डे देने की बात हो रही है, इसराइल के साथ क्या ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं, किन बेसिस के ऊपर वो प्रोग्राम में हम बात करेंगे, किस बुनियाद पे वो बात कह रही हैं। लेकिन जो PTI की तवक्कुआत हैं मुख्तलिफ बयानात के हवाले से इदारों से, इस वक्त इदारे अपने आप को एपॉलिटिकल कहते हैं, उन कहते हैं हमारे सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्या वो तवक्कुआत ठीक हैं जब फवाद चौधरी कहते हैं कि अपना फ़र्ज़ अदा करे चौकीदार और इलेक्शन करवाए इस मुल्क के अंदर? मसाइल क्या हैं इस वक्त, और ये जो बयानिया PTI अपना रही है उसके क्या नताइज निकलेंगे? साथ ही ये कि इदारे बारहा अपनी पोजीशन वाज़े कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल भी गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह कहा कि फ़ौज को मुतनाज़ न बनाया जाए। उन्होंने दोहराई अपनी बात। उन्होंने कहा कि सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आर्मी चीफ के ओहदे को मौजूए बहस ना बनाया जाए। और एक और ये भी चीज़ ऐड हुई इसमें, उन्होंने कहा कोर कमांडर पेशावर के हवाले से जो बयानात हैं वो इंतहाई गैर मुनासिब हैं, इस किस्म की बातें नहीं की जानी चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है, चंद दिनों में 2-3 मरतबा ये वजाहत सामने आ चुकी है। लेकिन ये जो बयानिया है PTI का, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और फिर आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला भी क्या ज़ेर बहस आना चाहिए? दूसरी तरफ इस वक्त जो हुकूमत है, एक तो उनका लंदन में मौजूद होना, प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट का बहुत सारे सवालात उठा रहा है। फिर ये खबर सामने आई, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो फैसले किए गए और बातचीत की गई उसको हम खुफिया रख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और फिर जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI अगर मैं चाहूँ तो 20 बंदे भी नहीं लेके आ सकती, और शफकत महमूद कहते हैं कि ये वो गिरफ्तारियों की सूरत में पहिया जाम करेंगे। सिचुएशन किस तरफ जा सकती है? दोनों अतराफ किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? इन मामलात पे बात करने के लिए हमने बहुत रेलिवेंट शख्सियत ने दावत दी है। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं, जाहिद हुसैन साहब, आदिल शाहजेब और माजिद निज़ामी साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, आगाज़ में आपसे करूँगी। अभी खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, कल अटक की में जो बातें थीं और जो शीरी मज़ारी ने जो गुफ्तगू की, बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि खान साहब वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट इस बयानिए को बनाया जा रहा है। अब आपको क्या ये लगता है कि इमरान खान साहब जो बैरूनी साजिश में पहले नंबर 1 पे रखते थे सियासी क़यादत को, फिर मीडिया को भी तनकीद खुल के कर रहे थे, अब उन्होंने इसको इमरान खान बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट बना लिया है? क्या नताइज हो सकते हैं इसके? देखिए, ये इमरान खान साहब की पहले से काफ़ी दिनों से कोशिश है कि इदारों के जितने भी इदारे हैं, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को तो और ज़्यादा, जैसे आपने कहा है कि जो है वाज़ेह तरीके से उन्होंने उस पर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि जुडिशरी पे भी उनकी जो है उनकी तनकीद जो है बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे भी आती है। तो उनका मेरा मकसद, उनका पूरा मकसद साफ नजर आता है कि वो तमाम इदारों को इतना के प्रेशर में लेके आए कि कम से कम वो अपने टर्म पे उनको लेके आ सकें। और मेरे ख्याल ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है। देखें, इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट ने शिकायत क्या है, शिकायत उनकी यही है कि जो है वो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया है। असल चीज़ यही बन के आती है। और वो सारी जिम्मेदारी जो उनकी खुद थी सियासी तौर पे जो उनको नाकामी हुई थी, या जो अपने हलीफ उनको सारे छोड़ गए थे, या उनके अंदर जो है जो इख्तलाफात पैदा हो गए थे, उन सब का इल्ज़ाम जो है वो साफ तरीके से अब जो है इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। और ये बात पहले भी मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है
کیونکہ 3 साढ़े 3 साल میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی حکومت کو جو سہارا دیا ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دیا تھا. خود عمران صاحب نے جو ہے اپنی کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کسی طرح سے جو ایک کوalition گورنمنٹ تھی اس کو چلا سکیں, اور سب کو پتا ہے کہ ان کی جو اکثریت نہیں تھی, اور تقریباً 5 ایسی جماعتیں تھیں چھوٹی چھوٹی جن کی مدد سے وہ حکومت چلا رہے تھے. تو وہ اپنی اہلیت تو ان کے پاس تھی نہیں, تو وہ سارا کا سارا ان کا ڈپینڈنس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھا. لیکن وہ پھر جب ان کے پیچھے سے جب ہارٹ ہوتا ہے یا ان کی کرچز جو ہٹا دی گئے, تو عمران خان صاحب کو بہت بڑی شکایت اس پہ بن کے آئی ہے. اور یہ طریقہ یہی ہے کہ پاپولسٹ طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھایا جائے, کہ اس نیریٹو کو آگے بڑھایا جائے کہ سازش کو. اور سازش کو جب وہ بات کرتے ہیں کہ جو بیرونی سازش ہوئی تھی, تو اب وہ پہلے تو صرف سیاسی جماعتوں کو کہا کرتے تھے جو کہ اب حکومت میں ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ ان کا اشارے جو ہیں دوسری طرف بھی چلے جا رہے ہیں. آپ نے صحیح بات کی کہ آج جو ان کی شیریں مزاری کی جو ہے جو پریس کانفرنس تھی وہ تو بہت ہی ڈائریکٹ تھی. میں خالی اس حد تک تو شاید عمران خان بھی ابھی تک گئے نہیں ہے, وہ مطلب مختلف طریقے سے بات وہی کر رہے ہیں, لیکن آج شیریں مزاری نے جو باتیں کی ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ سارا کا سارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے. نظامی صاحب, آپ سے میں یہ اپوائنٹمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی میں یہ جاننا چاہوں, کیونکہ موضوع بحث ہے آج کل. دیکھیں تو یوٹیوب چینلز ہوں یا عام عوام ہوں, ان کے درمیان یہ معاملہ زیر بحث آ رہا ہے. اس حوالے سے بھی پروسیس کیا ہے کیا نہیں. لیکن یہ جو شیریں مزاری صاحبہ کی بات ہو رہی ہے, یہ الفاظ جب وہ استعمال کرتی ہیں کہ میں نیوٹرل سے سوال کرتی ہوں, کہ آپ کی نیوٹرلٹی پر تو سوال اٹھ رہے ہیں, مگر کیا سارا کچھ آپ نے سوچا تھا کہ آپ نے سازش کو سپورٹ کر دیا ہے. یہ معاملہ اب آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب اگر دھرنا دیں گے, اگر الیکشن ان کی منشا کے مطابق کوئی اعلان نہیں ہو جاتا, تو ان کی گفتگو کا محور اس طرف ہوگا بجائے اس کے کہ جو اس وقت حکومت موجود ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان نے وہ فاصلہ جو میاں نواز شریف نے 20 سے 30 سال میں طے کیا تھا, وہ انہوں نے 3.5 سے 4 سال میں طے کر دیا ہے. کیونکہ اگر ہم میاں نواز شریف کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو بہت وقت کے بعد اس چیز کو سمجھا, یا انہیں یہ ایسے لگا کہ مجھے یہ موقف اختیار کرنا چاہیے. اور عمران خان حکومت میں آنے کے تقریباً 3 سے 4 سال کے بعد ہی اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں. تو وہ ایک مخصوص ادارے کو نام لے کے اور ان کے کوڈ ورڈز کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے مطالبات کو مانا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو تعاون تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ فیسیلیٹیشن تو ہو سکتی ہے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اسے اپنا رائٹ سمجھ لیا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا رائٹ ہے جو ہمیں مل رہا ہے, اور ہمیں آگے بھی ملنا چاہیے. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی. قومی اسمبلی کے اجلاس ہوں, مختلف بلز کا پاس کروانا ہو, اتحادی جماعتوں کے معاملات ہوں, ان سب میں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی. وہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں اس کو چلانا چاہیے. لیکن تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ ان کا ایک حق ہے جو انہیں اب بھی ملنا چاہیے. بہرحال جب وہ سلسلہ منقطع ہوا تو اب وہ اس نیوٹرل کے لفظ کو لے کے بات ایسے آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں, اور ایک طرح سے وہ اسے تمسخر والی سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کردار ادا کیا وہ غلط تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ پہلے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے. اور ابھی انہوں نے جو بیانیہ اختیار کیا ہے اس سے لگتا ہے یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان سے اپنے ٹرمز کے اوپر کچھ نہ کچھ منوا سکیں. عادل, اب یہ جو سچویشن ہے اس میں نظامی صاحب نے بھی بات کی, زاہد صاحب نے بھی بات کی, یہ تو آئیڈیا جو ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی جماعت کا, یہ کافی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی رول پلے کیا جائے. یہ ایک ٹوسٹڈ آئیڈیا ہے ملٹری کے رول کے حوالے سے ہماری پالیٹکس میں. لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے لیے بڑے عوام ہیں پاکستانی جو باہر بھی نکل رہے ہیں, ان کے جلسے بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کی بات پہ بھی یقین کریں. جو ادارے کی طرف سے ریئیکشنز آ رہے ہیں, ہر چند دن بعد وہ ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں یا DGISPR ایک بیان دیتے ہیں, وہ کافی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بیانیہ خان صاحب کا؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک تو ادارہ اپنا ڈیفنس خود نہیں کر سکتا. DGISPR جو ہیں وہ ہر 2-3 ہفتے بعد ان کو کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑتی ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے. اس وقت جو عمران خان نے بیانیہ بنا لیا ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے, امریکی سازش, وہ سارا سائڈ پہ آپ کر دیں.
لیکن وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہو رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ ہمیں بلڈ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں اب گورنمنٹ آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو آپ سیدھا اب آپ نے جلسے جلوس بھی شروع کر دیے، لیکن آپ اپنی پرفارمنس سے، آپ اپنی سیریسنس سے ایک کاؤنٹر، ایک نیریٹو بنائیں کہ دیکھیں جی جلسے جلوسوں سے ملک نہیں چلتے، ہم جو میجرز لے رہے ہیں، جس طریقے سے ہم پرفارم کر رہے ہیں 1 مہینے میں، جو ہم نے میجرز لیے، سٹیپس لیے، اس سے یہ ملک جو ہے وہ آگے کی طرف چلے گا۔ اب ہم نے دیکھا کیا کہ دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں سے آپ کی آدھی کیبنٹ جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں انسرٹنٹی مزید بڑھ رہی ہے۔ اب آپ کو یہ پتا تھا کہ عدم اعتماد کے بعد پہلا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پیٹرولیم سبسڈی ہے وہ آپ نے وڈرا کرنی ہے، اس کے بغیر IMF کا پروگرام جو ہے آپ دوبارہ سے اس میں نہیں جا سکتے، یہ ان کو پتا تھا۔ اب آ کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ مشکل فیصلہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ اب آپ آ چکے ہیں، اب آپ نے گورنمنٹ سنبھالنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی عمران خان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں۔ دیکھیں نا ڈالر اگر 193 آج ٹچ کر چکا ہے، یا آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، وہ یہ ساری چیزیں یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ لیکن جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں ایک چیز اوور شیڈو ہو گئی ہے، جو ان کی پرفارمنس رہی ہے پچھلے 3.5 سالوں میں۔ آج شیری مزاری صاحبہ کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں یا عمران خان صاحب کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پالیسی ریٹ جو ہے وہ 13% تک پہنچ گیا ہے۔ کوئی عمران خان سے پوچھے کہ یہ پالیسی ریٹ کے آپ کو 6% نہیں ملا تھا، 6.5%؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 193 پہ پہنچ گئے، کوئی ان سے پوچھے کہ 121 میں یہی ڈالر آپ کو نہیں ملا تھا، بلکہ جب یہ گورنمنٹ چھوڑ رہے تھے 189 پہ ڈالر جو ہے وہ آ چکا تھا۔ تو یہ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ کے تو جیسے ہی آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں سارے ترجمان جو ہیں وزیر اب آپ کو ہتھے نہیں چڑھ رہے، کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو نہیں ہے۔ مطلب 1 درجن جماعتیں اتحادی جو ہیں وہ یہ ان کی گورنمنٹ ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سامنے آ کے، وہ مفتاح صاحب جو ہیں بیچارے کبھی ٹویٹ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو دیکھیں دونوں طرف جو ہے وہ۔ میں زاہد صاحب سے اکانومی کے معاملے کے اوپر میں ایک سیپریٹلی میں چاہ رہی تھی اس کو ہم ٹریٹ کریں گے ٹاپک کو، لیکن میں اب یہ جو بات ہو رہی ہے زاہد صاحب امریکہ کے حوالے سے بھی خان صاحب ابھی بات کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ میں اب ہمارے جو ڈومیسٹک عوام جو آڈینس ہوتی ہے خان صاحب کے سامنے، ان کے لیے بات وہ بالکل عوامی انداز میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکیوں کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے، ان کے ہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز، اور یہ لوگ جب جائیں گے تو وہ بیسز مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک آج پھر ایک بار بحث ہو رہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کے بعد کہ امریکہ ہم سے بیسز مانگ رہا ہے، اور وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی شیری مزاری ایک امریکی پاکستانی وفد پرائیویٹلی وہاں پر گیا تھا، اسرائیل گیا تھا، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی تعلقات بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی اس حوالے سے زلفی بخاری کے وہاں وزٹ کرنے کی باتیں ہوئی جو انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو کے اوپر ان کا موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں زاہد صاحب؟ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں سازش کا، تو وہ ان کے لیے انہوں نے ایک اس کو اپنا نیریٹو بنا لیا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک حد تک امریکہ کے خلاف ایک سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں، مختلف ہیں، تو وہ اس کے اوپر جو ہے تمام لوگوں کی جو اپنے جو پاپولر بیس ہے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اس طرح سے کہنا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے کچھ پالیسی سے اتفاق نہیں کیا، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کسی پاپولسٹ لیڈر کو کہ آپ کسی جھوٹ کو اتنا زیادہ بولیں کہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک کانسپریسی والی جو تھیوری ہے وہ انہوں نے اسی طرح سے کیا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ان کو مل گئی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اپنی جو ناکامی تھی حکومت کے دوران اس کو انہوں نے کور اپ کیا، اور دوسری طرف یہ کہ ایک الٹرا نیشنلسٹ جو ایک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اس کو ابھارنے کی کوشش کی۔ لیکن سب سے زیادہ جو ان کو فائدہ جو پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں یہ، مطلب اگر آپ دیکھیں تقریباً 2 مہینے میں سارے گیم چینج ہو گیا ہے۔ ایک طرف جب حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ دباؤ بھی تھا، انفلیشن کی وجہ سے، اکانومی کے حوالے سے اور گورننس کے حوالے سے تھا، لیکن اب جو صورتحال اس سے تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ تبدیلی اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ خود جو یہ کولیشن گورنمنٹ آئی ہے جو اتنی ناکارہ ثابت ہوئی ہے، اتنی زیادہ وہ ایک اسٹیٹ آف پیرالسس میں ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی آگے بڑھنے تیار نہیں ہے۔ تقریباً 5 ہفتے ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے، آپ کو اب تک کسی چیز پہ واضح پالیسی کی نظر نہیں آئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فیصلے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ کی نظریں جو ہیں آئندہ کے انتخابات پہ ہوں،
تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ تو آپ پھر طے کر لیں کہ اگر آپ فرض کیجئے حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اور پورا ٹرم ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو، ورنہ آپ کو جو ہے اس سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں اس کو، تو آپ انتخابات میں چلے جاتے۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو عمران خان صاحب کو تقویت پہنچتی ہے جو نیریٹو میں، وہ یہ بھی آتی ہے کہ آج کے پوری کیبنٹ جب یہاں پہ صورتحال ایسی ہو رہی ہے، پوری کی پوری کیبنٹ وہاں بیٹھ کے نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ ان کی یعنی سن رہی ہیں، ان کی ہدایت پہ عمل کر رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ حکومت کون ہے۔ آپ کے نزدیک لوگوں نے کسی نے صحیح کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ دو پرائم منسٹر ہیں، ایک تو شہباز شریف صاحب ہے، ایک نواز شریف صاحب ہے۔ آپ کے دو جو ہے فائنانس منسٹر ہیں، ایک مفتی اسماعیل ہیں اور دوسری طرف جو ہے اسحاق ڈار اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور دونوں مختلف بات بھی کر رہے ہیں، بالکل مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی پوری جو انڈرمائن کر رہے ہیں جو صورتحال جو ہے کہ جو آپ کی مفتی اسماعیل نے جو باتیں کی ہے۔ تو اب اس حالت میں آپ مجھے بتائیے کہ پھر عمران صاحب کی نیریٹو کو تقویت پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اب جو ہے پہلے جو ساری ذمہ داری ان کے اوپر حکومت پہ آ رہی تھی، چاہے وہ اقتصادی کے حوالے سے تھی، ریشن کے حوالے تھی یا گورننس کے حوالے تھی، اب وہ سارا کا سارا جو ہے بلیم اب شفٹ ہو گیا ہے اس حکومت پہ جو کہ 12 جماعتوں پہ ہے، اور میرا خیال یہ کہ ہر ایک جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا موجود ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس صورتحال میں میرا خیال عمران خان صاحب سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا اس سیاسی طور پہ۔ نظامی صاحب، ہم بظاہر یہ بالکل واضح طور پہ معاملات نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب جاتے جاتے جو سبسڈیز دے گئے وہ نہیں سسٹین کی جا سکتی تھیں، معاشی چیلنجز کیا ہیں اس وقت بھی بہت ہی اکانومی کے ایکسپرٹس نے لکھا بھی، بتایا بھی عوام کی حد تک۔ ایسے میں جو اس وقت حکومت موجود ہے ان کا انڈیسائسو ہونا، فیصلہ نہ کر پانا اس حوالے سے، جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پریشر ہے، آپشن 2 جبکہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں اس حوالے سے، پھر لنڈن چلے جانا، آپ کی نظر میں یہ کیسے آپٹکس دکھائے اس نے، بجائے اس کے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈلی پہلے ہی آ کے کہہ دیتے کہ معیشت یقیناً سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے، جو کہ مفتی اسماعیل صاحب نے کہہ بھی دیا تھا۔ جی، اس حوالے سے مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو اور اتحادی جماعتوں کو زیادہ فکر اس چیز کی تھی کہ عمران خان صاحب کو کیسے اتارا جائے اور حکومت کیسے لی جائے، لیکن شاید وہ یہ منصوبہ بندی کر کے نہیں آئے تھے، یا ان کی دلچسپی اور ان کی ترجیحات اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم نے جب حکومت میں آنا ہے تو اسے ہم نے کیسے چلانا ہے۔ اب اس میں دو طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لندن کے اجلاس نے موجودہ حکومت کی پرفارمنس پہ ایک منفی تاثر ڈالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا فیصلہ سازی پاکستان میں نہیں ہو سکتی، کیا مسلم لیگ نون کی جماعت پاکستان میں اس قدر بااختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سازی مکمل طور پہ کر سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ معیشت کی حالت خراب ہے اور کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے 3.5 سال کا جو بیگیج ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، اور ان کی جو 6 مہینے اور 1 سال کی حکومت ہے وہ زیادہ ڈسکس ہوگی، کیونکہ اس ٹائم عمران خان صاحب اس کوشش میں ہیں کہ وہ ان کی تمام غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں، جو کہ ایک اپوزیشن کا حق ہوتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادی جماعتیں ابھی اس کوشش میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنا پرفارمنس کا بیانیہ کیسے بہتر کریں گی۔ تو یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے اس نئی حکومت پہ، جس میں وہ ابھی تک کامیاب دکھائی نہیں دے رہے۔ عادل، یہ خبر سامنے آئی کہ جو باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں لنڈن میں اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ خفیہ رکھے گئے ہیں۔ یہی ہم نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کے تھرو عدم اعتماد کی بات تھی کہ سینئر لیڈرشپ کو پتہ ہے، باقی ہم اپنا پورا پلان آف ایکشن خفیہ رکھیں گے، کیا باتیں ممکنہ طور پہ، ایک تو یہ بات کہ کیا نواز شریف میں اور اس وقت مریم نواز اور نواز شریف کا خیال کچھ ایک قسم کا ہے، کس قسم کے اختلافات موجود ہیں، کیا وہ الیکشن کب کرنا ہے اس کے اوپر ہیں، یا اوور آل معاشی فیصلے کیا کرنے ہیں، کیا معاملات ہیں اس وقت، اختلاف کن باتوں؟ اس میں اب سے پہلی بات تو یہ کہ جب عدم اعتماد سے 2-3 دن پہلے شاہد خاقان عباسی نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یار ہمیں، ان کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں فوراً الیکشن میں چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد جب مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے، اور جب کولیشن گورنمنٹ بن گئی اور انہیں جب اصل مسائل کا ادراک ہوا، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، پھر عمران خان کا سڑکوں پر آنا اور پریشر وہ جس طرح سے بلڈ ہوا کہ چلیں جی فوراً انتخابات میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ایسے گمبھیر مسائل تھے جو اس وقت ان کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔
اب میرے خیال میں کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اب فوراً انتخابات میں بھی چلے جائیں، فوراً کا مطلب یہ ہے کہ 4 سے 5 مہینے تو پھر بھی لگ جائیں گے، اگر آپ ابھی سے اعلان کر دیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کی جیت ایسی ہے، کیونکہ وہ تو ارلی انتخابات ہی مانگ رہا ہے۔ اب اگر نہ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایک بری پرفارمنس کی ایک کنسسٹنسی رہی ہم نے دیکھی 3-3.5 سالوں میں، اور آبویسلی وہ نمبرز میں اب ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ پورا ہار جو ہے مسلم لیگ نون کو اپنے گلے میں پہننا پڑے گا۔ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے میرے خیال میں، اسی لیے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو الٹیمیٹ جو پرابلمز ہیں نا، جو جسے وہ ٹکنگ ٹائم بام کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے ایک لینڈ مائن بچھائی جو کہ سبسڈیز کی تھی، آپ کو یہ پتا تھا عدم اعتماد سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ پہلا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اب مفتاح صاحب جو ہیں وہ ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تو ہمیں بھی نظر آ رہا تھا بالکل یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن جب خود ان کے فیصلہ کرنے کی کیبنٹ کی بات آئی تو وہاں پہ کیبنٹ تقریباً سپلٹ ہو گئی، کیونکہ سنا نواز شریف صاحب نہیں جا رہے تھے، نواز شریف صاحب بھی، اور دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت ہمیں عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، تو سلوشن کیا ہے؟ اس میں پھر سلوشن یہی آتی ہے کہ چلیں جی آنکھیں بند کر لیں، الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری، اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ۔ ابھی جو ان کو پرابلم دیکھیں، یہ سعودی چلے گئے، اس کے بعد یو اے ای چلے گئے، وہاں سے ایک بڑا کلیئر کٹ میسج آیا کہ ڈیل ود آئی ایم ایف فرسٹ۔ آئی ایم ایف سے جو بات چیت ہوئی، آئی ایم ایف نے ان کو کہا کہ جناب پہلے یہ آپ سبسڈی تو ختم کریں، اب آپ وہ سبسڈی ختم نہیں کر رہے، مارکیٹ میں انسرٹنٹی اس کی وجہ سے آ چکی ہے، اور ڈر خوف صرف یہ کہ عمران خان عوام میں نکلیں گے تو وہ عوام کو جو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے بالکل صحیح، اور اس کو بجائے اس کو کاؤنٹر کیا جائے باقاعدہ طور پہ۔ نہیں، کاؤنٹر تو آپ نیریٹو سے کریں، لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے، آپ کو فوراً لندن سے واپس آ کے پہلا فیصلہ یہی کرنا چاہیے اور آئی ایم ایف کی ریویو دوبارہ سے چلا جانا چاہیے پروگرام۔ نظامی صاحب، اب ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے یا پھر یہ معاشی کیا فیصلے کرنے ہیں، لیکن ایک کنسرن پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کی جماعت کو ہے، جس کا اظہار فواد چوہدری صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ لوگ نہیں کر سکتے، اور اس قسم کا کچھ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مقصد ہے اس حکومت کا جو یہ موجودہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ متنازع یہ پروسیس اس بار بنایا جا رہا ہے، یا پھر جو گیون پولیٹیکل کرائسس اس وقت ایک صورتحال ہے ہمارے ملک میں، یہ ایکسپیکٹڈ تھا آپ کی نظر میں؟ کیا کوئی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس موجود ہے اس پہلے سے، اس میں کوئی کنفیوژن یا ابہام کی کوئی گنجائش ہے؟ نظامی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی جی کہیے گا۔ تحریک انصاف کی جو موقف ہے یہی لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر حکومت کو دباؤ میں لے کے آیا جائے تاکہ حکومت کوئی آزادانہ فیصلے اس وقت تک نہ کر سکے، جس طرح خواجہ آصف کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے کہ ممکنہ طور پہ ایک امکان ہے کہ شاید اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی انتخابات ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ امکانات کی حد تک ہی ہے، اور تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ اس تقرری کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کو اس گڈ مداخلت اور بیڈ مداخلت سے باہر آ جانا چاہیے، اور انہیں یہ خیال بھی ترک کر دینا چاہیے کہ کون سا جنرل ہماری فیور میں ہے اور کون سا جنرل کسی دوسرے کی فیور میں ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اس چیز کو سامنے رکھ کے آرمی چیف کی تقرری کے فیصلے کیے گئے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے۔ ہمارے سامنے پرانی مثالوں میں ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کی مثال ہے، جنرل مشرف نواز شریف کی مثال ہے، لیکن ابھی موجودہ حالات میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب بنایا گیا تو اس وقت کہا گیا کہ یہ ایک جمہوری جنرل ہیں اور 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے بڑا جمہوری کردار ادا کیا، لیکن انہی کے دور ملازمت میں وزیر اعظم نواز شریف کو گھر جانا پڑا۔ بالکل اسی طرح جب وزیر اعظم عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی تو اس وقت بھی یہ سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا تھا کہ کوارڈینیشن بہت اچھی ہے، لیکن قمر جاوید باجوہ ایز اے آرمی چیف ہیں اور یہ دن آ گیا کہ عمران خان صاحب حکومت میں نہیں رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اب اس تھیوری سے نکل آیا جائے کہ ہمیں ایک پسندیدہ جنرل کو سامنے لانا ہے، ایک جنرل ہمارا پسندیدہ ہے دوسرا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کنفیوژن کو دور کر کے میرٹ پہ یا جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر فیصلے ہوں اور اس تھیوری سے باہر نکلا جائے۔ میرا خیال ہے
کہ یہ تقرریاں ہم کریں گے تو اس سے ہمیں کچھ سیاسی فائدے ہوں گے۔ زاہد صاحب، یہ کیا اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے یہ والا فیصلہ کرے، یا پھر آئندہ جو فوری انتخاب ہو جائے اس کے بعد جو حکومت آئے یا کوئی انٹرم سیٹ اپ ہو وہ اس چیز کا فیصلہ کرے؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے یہ حکومتی اتحاد کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، جیسا کہ خان صاحب کی جماعت کے لیے اس وقت ہے؟ جس طرح ان کا ہی ایک بیان گردش کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پچھلے سال جولائی سے معلوم تھا کہ نون لیگ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، کوئی میرے خلاف ہونے جا رہا ہے، تو اسی کی وجہ سے انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ پیش آیا، وہ چاہ رہے تھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کنٹینیو کریں، اور پھر فواد چوہدری صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہوتے تو آج حکومت میں ہوتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اتحادی حکومت کا بھی ترجیحات میں یہ ایشو بھی شامل ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کی سوچ میں ہے تو بہت ہی غلط سوچ ہے کہ جو ہے کوئی کس کو بنایا جائے گا اور وہ ہمارا آدمی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے خیال تاریخ سے ان کو سیکھ لینا چاہیے، کوئی کسی کا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہمیشہ سے ایک اسپیکولیشن رہی ہے پاکستان بدقسمتی سے کہ جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی کوئی ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے کہ کون ہوگا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس دفعہ اس سے زیادہ صورتحال عجیب سی ہو گئی ہے کہ باقاعدہ نام لیے جا رہے ہیں کہ کس جنرل کو ہونا چاہیے اور کس جنرل کو نہیں ہونا چاہیے۔ پبلکلی کبھی بھی اس قسم کی ڈسکشن پہلے نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں آتا ہے کہ اس قسم کی ہوگی کہ فلانا جنرل اچھا ہے فلانا جنرل خراب ہے۔ یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ سارا مسئلہ جو ہے کسی چیف کو بنانے پہ ہے تو غلط ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے پاکستان، اب یہ نواز شریف صاحب کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے اپنے مختلف ادوار میں تقریباً 3-4 چیف آف آرمی اسٹاف بنائے، اور یہ سوچ کے بنایا تھے انہوں نے کہ شاید وہ ان کے اپنے آدمی ہو سکتے ہیں، اور سب سے ان کے اختلافات ہوئے تھے، چاہے وہ جنرل آصف نواز کے ساتھ بات ہو، چاہے وہ عبدالوحید کاکڑ کے زمانے ان کی بات ہو، یا جنرل مشرف کی تھی، یا جو ہے اس کے بعد راحیل شریف سے بھی ان کے تعلقات صحیح نہیں رہے تھے، یا جو ہے ان کے وہ سب کو، یا جو جنرل باجوہ کو جب بنایا گیا تھا تو بہت سارے مسلم لیگیوں کا خیال تھا کہ اب صورتحال ہمارے قابو میں رہے گی۔ میں نے سب کو سنا تھا ان کے سب کی، جب بھی کوئی نیا چیف بناتے تھے تو کہتے جی اب ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، لیکن وہ کبھی دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن پھر ایکٹیو ہوتی ہے، اور یہ جو ہے پاکستان میں یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال جو موسٹ سینئر یا جو ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس لحاظ سے جو ہے ان کی اسٹینڈنگ ہے، تو آپ اسی تک اپنا آپ کو محدود رکھیں تو میرے خیال ان حکومتوں کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے فوج کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور میرے خیال یہ بہت زیادہ خطرناک، اسی وجہ سے جو آئی ایس پی آر کے جتنے بیانات آئے ہیں وہ اسی طرف دے رہے ہیں کہ فلانے شخص کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے غلط فہمی ہے کسی کو بھی، چاہے مسلم لیگ کو، چاہے یہ تحریک انصاف کو، کہ کسی اپنے بندے کو بنا سکیں، تو میرے خیال ہے کہ وہ چیزیں جو ہے اب تک تو ان کو سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ جو ہے کہ جنرل ضیاء کو جو ہے مرزا بھٹو نے بنایا تھا، اور اس وقت خیال تھا سب کا کہ وہ بہت ہی لائل رہیں گے۔ میرے خیال یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور یہ عقل یہ سیاست دانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اصل میں بات تو کرتے ہیں یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی کے، لیکن سب کی نظریں جو ہیں وہ رہتی ہیں پنڈی کی طرف۔ ان کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ فوج اگر رہتی ہے، ان کا اثر نفوذ رہتا ہے تو وہ ان کے حق میں ہو۔ مطلب یہ کہ ان کو اس سے اس میں کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ فوج کو اس سے تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی مسائل جو ہیں سیاستدانوں کو حل کرنا چاہیے، وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی خواہش سب کی ہوتی ہے کہ جو ہے فوج جو ہے ان کے ساتھ رہے۔ ان کی عمران خان صاحب کی تھی، ان کو تو بلکہ اسپوائل کیا گیا ہے، ان کو تو ویسے ہی ہو گیا ہے کہ بچے کو آپ دودھ پلاتے رہیں اور جب کھینچیں تو وہ چیخنے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ وہی حالت ان کی عمران خان کی ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح سے رہتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس طرح کرائسس جو ہے کس طرح سے ختم ہوگا۔ جی، لیکن ماضی سے سیکھنا تو زاہد صاحب ہمارے سیاسی حلقوں میں خاص طور پہ اس کا رواج ہمیں بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، عادل شاہ، بہت نظامی صاحب آپ کا بھی، آپ نے ناظرین گفتگو ملاحظہ کی، بہت ڈیٹیل میں ہم نے ان معاملے کے اوپر بات کی ہے جو کہ آج کل اوبویسلی بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔